اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين या रब्बल आलमीन। पारा नंबर 11 और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शामिल हैं सूरत तौबा के आखिरी 5 रुकू, यानी रुकू नंबर 12 से लेकर 16 तक, और सूरह यूनुस मुकम्मल इसमें शामिल है। और सूरह यूनुस जो है वो तकरीबन 11 रुकुओं पर मुश्तमिल है। ठीक है, ये 11 रुकू पर मुश्तमिल सूरह है, जो इसी बारे में इंशाल्लाह जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरत तौबा रुकू नंबर 12, आयात 90 से लेकर 99 तक। अल्लाह की राह में ना निकलने वालों का अंजाम। आपके इल्म में है कि गज़वा तबूका जो है वो बयान चल रहा है सूरत तौबा में, और मुनाफिकीन का जो है वो पोल खोला गया है, जिन्होंने इस मौके पर राह खुदा में जिहादो क़िताल करना, इससे फरार इख्तियार किया था। तो जिक्र क्या है कि वो लोग के जो शरीक नहीं हुए थे इस गज़वे में, उनमें मुनाफिकीन भी शामिल थे, जिन्होंने झूठे बहाने बनाए, लेम एक्सक्यूजेस दिए। बताया गया कि अनकरीब इनके झूठे बहानों की बदतरीन सजा इनको दी जाएगी। अलबत्ता वो लोग जो माजूर हैं, डिसेबल हैं, जो लोग बीमार हैं, जिनके पास असबाब नहीं थे, तवील सफर था, सवारियां नहीं थी, अगर वो राह खुदा में नहीं निकल सके तो ऐसे लोगों के लिए कोई हरज की बात नहीं है। अलबत्ता बाज ऐसे भी बदनसीब हैं कि जिन्होंने कोई झूठा बहाना बनाने की जहमत भी नहीं की, इस कदर उन्होंने फरार का रवैया इख्तियार किया। और बताया क्या गया कि जब मुसलमान वापस लौटेंगे, अब ये 11वें पारे का आगाज है, जब मुसलमान गज़वा तबूक से वापस लौटेंगे तो अब ये झूठे बहाने बनाते हुए आएंगे और मुसलमानों को राजी करने की कोशिश करेंगे। तो क्या यहाँ वाज़ह किया गया कि अल्लाह ताला उनसे बिल्कुल राजी नहीं होगा। ऐलान ये हुआ कि मुसलमान अगर इनसे राजी हो भी जाएं बिलफौर, सपोज अगर मुसलमान इनसे राजी हो भी जाते हैं तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हरगिज इनसे राजी नहीं होगा। फिर कुछ बदुओं का जिक्र भी है। बद्दू वो लोग जो देहातों में रहा करते थे, मदीना शरीफ से बाहर के इलाके, और इसमें जो भी कबाइल ट्राइब्स वगैरह थे, उनमें भी कुछ लोग ईमान लाए थे, उनके ताल्लुक से भी तذکرہ है, मगर उनमें मुनाफिकीन भी कुछ लोग शामिल हो गए, और बहरहाल कुछ सच्चे मुसलमान भी थे। दोनों तरह के तसव्वुरात और दोनों तरह के हालात का यहाँ हमें बयान मिलता है। तो बताया यहाँ क्या गया कि कुछ लोग तो वो हैं जो उन बदुओं में से राह खुदा में माल खर्च करने को बहुत बड़ा तावान और बहुत बड़ा बोझ समझते हैं, कि मुश्किल में आ गए हैं, इस्लाम कबूल करके मादल्ला ऐसा इनके ऊपर बर्डन पड़ रहा है, ऐसा ये उसको बोझ समझ रहे हैं। तो बताया क्या गया है इनको कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार करने का और दीन की तालीमात समझने का मौका नहीं मिला। अगर ऐसा होता तो ये निफाक के मर्ज से बच चुके होते। लेकिन अल्लाह ने ये भी बयान फरमाया कि इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मुखलिस लोग हैं, प्योर हैं, और जो वाकई अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी रखते हैं, और अल्लाह की राह में खर्च करने को, अल्लाह की रजा के हुसूल का, उसके कुर्ब के हुसूल का, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं लेने का के हुसूल उनको मिल जाए, किस तरह उनको जो हो जाए कि अल्लाह की रजा भी मिल जाए, अल्लाह का कुर्ब भी मिल जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं भी मिल जाएं, इन सब चीजों का हुसूल उनको चाहिए। यानी किसी भी तरह से हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से वो कहीं महरूम ना रह जाएं, तो वो इस चीज का जरिया समझते हैं कि रब की रजा भी हासिल हो जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं भी मिलें। तो पता ये चला कि हालात जैसे भी, अगर बंदा खुद मुखलिस है और मुखलिस रहना चाहे तो वो मुखलिस रह सकता है। इसी मुआशरे के बद्दू भी वही लोग थे जो तावान समझते थे राह खुदा में खर्च करना।
इसी मुआशरे में वो लोग भी थे जो मुखलिस हैं और अल्लाह के कुर्ब का हुसूल समझते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं लेने का जरिया समझते हैं राह खुदा में कुछ भी खर्च करना। तो पता क्या चलता है हमें कि असल एक्चुअल प्रॉब्लम और असल मसला बंदे का खुद का अपना है। सच्ची तलब और तड़प हो तो हालात कितने ही मुश्किल हो, मसाइब पर मबनी हो, बंदा हक पर इस्तकामत का मुजाहरा करना चाहे तो वो कर सकता है। अगर वो परसिस्टेंट रहना चाहे, उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन हो कि रब को राजी करना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करना है, अल्लाह की दी हुई तौफीक से ही ये मुमकिन होगा। तो इनके बारे में यहाँ ये वाजिया कर दिया गया है कि अल्लाह ताला इन्हें जल्द अपनी रहमत में दाखिल फरमाएगा। फिर रुकू नंबर 13 है, आयात 100 से लेकर 110 तक है, 100 से लेकर 110 तक। दीन की खिदमत के लिए सबकत जो करते हैं उनको बेसिकली यहाँ पे अप्रिशिएट किया गया है, उनकी तहसीन की गई है। और सबकत का मतलब हम सबको मालूम है, आगे बढ़ना है। आज दुनिया में लोग सबकत तो कर रहे हैं, कंपटीशन में लोग आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह चाहता है कि तुम अल्लाह की मगफरत के हुसूल में, उसकी जन्नत के हुसूल में और उसके दीन की खिदमत के मामलात में आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये है वो असल जद्दोजहद जो अल्लाह को हमसे मतलूब है। क्या? कि हम मगफिरत की तरफ दौड़ने वाले हों। उस रब ने जो इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी जन्नत बनाकर बशारतें हमारे लिए छोड़ दी हैं, उसकी तगदो में दिन रात लग जाएं और दीन की खिदमत के मामलात हों तो कभी हम जो है पीछे ना हटे, हमेशा फ्रंट लाइन में रहें। तो मुहाजिरीन और अंसार की यहाँ पे क्या की गई है? तहसीन की गई है, जिन्होंने अव्वल अव्वल इस्लाम कबूल किया और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जानें पेश की। मालों को अल्लाह की राह में खर्च करने से बिल्कुल भी इज्तनाब नहीं किया। और फिर इन लोगों की तहसीन की गई जो उम्दगी के साथ इंसार और मुहाजिरीन की पैरवी करें, उन्हें फॉलो करें। इसमें एक मुराद कयामत तक आने वाले तमाम मुसलमान हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा कराम के नक्शे कदम पर चलेंगे, उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करेंगे और दीन की स्ट्रगल में, इसकी जिद्दोजहद में, इसकी एफर्ट्स में अपना पार्ट पुट करेंगे। ठीक है, कि दीन की जिद्दोजहद में अपना हिस्सा डालेंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे, आपको, हम सब को इनमें शामिल फरमाए। उनके लिए भी जन्नत की बिशारत का जिक्र हमें यहाँ मिलता है। फिर मजीद क्या वाज़िया किया गया कि मुनाफिकीन तो वो हैं जो राह खुदा में जान लगाना, माल लगाना, अल्लाह के कलेमे की सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद करना, इससे फरार इख्तियार करते हैं। ये मुनाफिकीन के औसाफ बताए गए हैं कि वो क्या हैं जो राह खुदा में जान लगाने को, माल लगाने को, अल्लाह सुब्हाना व तआला के कलीमे की सरबुलंदी के लिए किसी भी किस्म की जद्दोजहद करने को, स्ट्रगल करने को, कोशिश करने को, उससे ये फरार इख्तियार करना चाहते हैं और करते हैं। फिर बताया गया कि इन्हें बार बार जिल्लत का सामना होगा, इन्हें ग्रेसफुली ट्रीट नहीं किया जाएगा, मौत के वक्त वो शदीद अजियत से गुजरेंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें ऐसी किसी भी अजियत से बचाए। और आखिरत में वो दर्दनाक अजाब से दो चार किए जाएंगे। बताया गया कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने नेकियां भी की, कुछ बुराइयां भी कर बैठे, मिला जुला सा मामला है उनका। उनको क्या होप दिलाई गई, उन्हें क्या उम्मीद दिलाई गई कि आइंदा अगर वो अपनी इस्लाह कर लेंगे, क्या करेंगे? अगर आइंदा वो अपनी इस्लाह कर लेंगे और तौबा की रवश इख्तियार करेंगे और मामलात को दुरुस्त कर लेंगे, अल्लाह की राह में सदका पेश करे तो अल्लाह सुब्हाना व तआला इनको भी मुआफ फरमा देगा। सदका अल्लाह के गजब को भी ठंडा कर देता है। जब हम इस दुनिया को छोड़ देंगे ना, उस दुनिया में जाकर मफहूम मिलता है हमें कि उस दुनिया में जब अल्लाह के पास चले जाएंगे, किसी इंसान को मौका मिले कि वो दुनिया में वापस पलट जाए, तो उसका दिल चाहेगा कि वो जाकर जो काम करे वो सदका करना हो।
کیونکہ وہاں وہ اللہ کے پاس اس قدر اس کا ریوارڈ، اس کا اجر، اس کا ثواب دیکھے گا صدقے کا، کہ اس کا دل چاہے گا کہ وہ دنیا میں سے جانے کا موقع ملے تو جا کر وہ صدقہ کرے۔ تو صدقہ اللہ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو ان کو کیا راہ خدا میں خرچ کرنے کی توجہ دلائی گئی۔ البتہ کچھ تین افراد ان میں ایسے بھی تھے، تین صحابہ کرام۔ کعب بن مالک مشہور ہیں، ان کا واقعہ بھی، ان کا انسیڈنٹ بھی بہت مشہور ہے، ان کی روایت کردہ حدیث بھی بہت مشہور ہے۔ ان سے اس موقع پر صحابہ کرام سے کیا ہوا ہے، خطا کا معاملہ ہوا، یہ نکل نہ سکے اللہ کی راہ میں، ایک کوتاہی ہو گئی ان سے، اور پھر کوتاہی کا اعتراف بھی بعد میں ہوا، ان کی معافی کا، ان کی فارگیونیس کا اعلان بھی ہوا۔ ابھی ان کا معاملہ مؤخر کیا گیا، آگے مزید ان کا ذکر آئے گا۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر اپنی خطا کا اعتراف بھی کر لیا تھا۔ they accepted کہ they did a mistake، کہ they didn't go out for the غزوہ، تو ان کی بخشش کے معاملے کو مؤخر کیا گیا۔ بعد میں انشاءاللہ آگے اس کا ذکر چل کے آئے گا۔ ابھی یہاں پہ جو مزید ذکر کنٹینیو ہو رہا ہے وہ منافقین کی تعمیر کردہ نام نہاد ایک مسجد کا ہے، جسے مسجد ضرار کہتا ہے قرآن۔ یعنی یہ نام نہاد تھی اور یہ منافقین نے تیار کی تھی۔ ایک دشمن رسول، ایک عیسائی راہب تھا ابو عامر، اور اس نے اس کو ایک ٹھکانے کے طور پہ بنانا چاہا مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا، انفارم کر دیا، اور اس نام نہاد مسجد کا جو معاملہ تھا اس کو ڈھا دیا گیا۔ نام نہاد تھی، ظاہری بات ہے، اس کے برعکس مسجد قباء کی تعمیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی تھی، اس میں نماز ادا کرنے کی تلقین کی گئی، اور ایک رائے کے مطابق، ایک اوپینین کے اکارڈنگ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ یہاں مسجد قباء کے اطراف میں جو مسلمان آباد تھے ان کی تحسین کی گئی ہے، ان کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ طہارت کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک تو یہ جو صحابہ کرام کی معافی کا معاملہ ہے بہت طویل ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے، ایمان کو جگا دیتا ہے، لیکن وقت کی کمی کے باعث یہاں میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں طہارت کرنے والوں کی تعریف کا یہاں پر ذکر آیا ہے، واقعی میں یہ کی پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ طہارت کا جو بھی انسان اہتمام کرتا ہے وہ اپنی نمازوں میں، اپنی عبادات میں ایک خاص فرق محسوس کرے گا۔ اس لیے جب بھی کوئی بھی عبادت کرنی ہو، طواف ہو جائے جو کہ مکہ مکرمہ میں نصیب ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہو یا نماز ہو، ٹرائی ٹو ڈو یور طہارہ ویری نائسلی، جتنا ممکن ہے اچھے طریقے سے جو ہے طہارہ کا انتظام کریں، مسواک کریں، وضو کریں پورا اچھے طریقے سے۔ آپ اپنی نماز میں ایک واضح فرق پائیں گے، زیادہ خشوع و خضوع والی ہوگی، فوکسڈ ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ مقصد تھا کہنے کا۔ آگے بڑھتے ہیں، رکوع نمبر 14 آیات 111 سے لے کر 118 تک ہیں۔ اللہ کے ساتھ عہد اور اس کا تقاضا۔ زندگی بھر کا عہد بندہ مومن نے اللہ تعالیٰ سے کر رکھا ہے، تو اس کے تقاضے کیا ہیں وہ یہاں پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان و مال کا سودا کر لیا۔ اللہ کو کسی سودے کی حاجت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہماری ترغیب کے لیے، ہماری موٹیویشن کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے اور ان کے لیے جنت ہے، اور یہ ایمان والے راہ خدا میں جنگ کریں گے۔ مراد اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے کفار کو اور جو بھی دین کے دشمن ہوں گے ان کو قتل کریں گے جب اس کا کبھی بھی موقع آئے گا، اور خود اللہ کی راہ میں جام شہادت بھی نوش کریں گے۔ کیا بتایا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اہل جنت، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا، ان کی صفات، ان کی کریکٹرسٹکس بیان کی گئی ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے کیا ہے کہ وہ دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اس معنی میں یہاں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ وہ دنیا کی ہی لذتوں میں ڈوب نہیں جاتے اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کی حفاظت
کرنے والے ہیں۔ یہ صفات اہل جنت کی بیان کر کے فرما دیا گیا کہ ایسے صفات کے حاملین لوگوں کو جنت کی بشارت دے دی جائے۔ پھر مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کی مداح کی گئی، ان کی تعریف کی گئی، ان کو اسپیشلی کیا ہے اپریشیٹ کیا گیا، جنہوں نے بڑی مشکل گھڑی میں، ٹفسٹ ٹائم پیریڈ میں اللہ کی پکار پر لبیک کہا۔ مشکل گھڑی سے مراد غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ یہ سفر بہت طویل سفر تھا، سینکڑوں میل دور کا معاملہ تھا، اور سواریاں بھی کم تھیں، مشقتیں بھی زیادہ تھیں، گرمی بھی شدید تھی۔ بتایا گیا کہ وہ جو 3 صحابہ کعب بن مالک اور ان کے 2 اور ساتھی، ان کا جو توبہ کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو معاف فرما دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کیا، مخلص تھے، خطا ہو گئی، اعتراف کر لیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے معاف بھی فرما دیا۔ البتہ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ رہا، ان سے کلام نہیں ہوا تھا، 50 ڈیز۔ اور اس میں جو تذکرہ ہمیں ملتا ہے ڈیٹیلز میں اس کی، وہ 50 دن ان کے اوپر اس قدر بھاری تھے، اس قدر بھاری کبھی زندگی میں موقع ملا تو ایک سیشن پورا اس جو ہے نا واقعے پہ رکھوں گی۔ بہت سبق ہے سچ مچ میں۔ سورہ توبہ بندے کو یہاں پہ توبہ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ جو 3 بندے ہیں جن سے مسٹیک ہو گئی ہے، وہ جا نہیں سکے ہیں، صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ان سے کلام نہیں کرے گا۔ 50 دن، سوچے کیسے بھاری دن ہوں گے، تو ان سے کلام نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر ان کی معافی کا اعلان کیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے رہے اور باقاعدگی کے ساتھ نمازیں ادا کرتے رہے اور دین اسلام کے ساتھ چمٹ کے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ رکوع نمبر 15، آیات 119 سے لے کر 122 تک۔ نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے یہاں، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ آدمی یا کوئی بھی انسان جب نیکی کے ماحول میں جڑتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ جڑتا ہے، تو نیکی میں اور خیر میں آگے بڑھنا اور اس گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی دینی اجتماعیت اختیار کرتے ہوئے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بتایا یہاں کیا گیا کہ غزوہ تبوک کا جو موقع تھا، تو ایمان والوں کی شان تو کیا ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ذات پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح دیں، پرائورٹی دیں۔ اپنی ذات پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیں، اور جب جب ان کی طرف سے پکار لگے تو ان کی پکار پہ کیا لبیک کہیں، اور اس کا اجر و ثواب بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں اٹھایا ہوا ہر قدم اور برداشت کی گئی ہر تکلیف اور پیش کیے گئے ہر صدقے پر بہترین اجر کا وعدہ عطا ہوا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ چند لوگ ہر علاقے میں، ہر قبیلے میں، ہر ٹرائب میں، ہر ایریا سے نکل کر علم دین حاصل کریں تاکہ باقی لوگوں تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچ سکے۔ یعنی کچھ لوگ تو ضرور دین کا باقاعدہ علم حاصل کرے تاکہ امت کے لیے دین کا سیکھنا اور سکھانا اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنا، اس کا راستہ کھلا رہے اور وہ آسان ہو جائے ان کے لیے۔ پھر اس میں آخری رکوع ہے سورۃ التوبہ کا، رکوع نمبر 16۔ آیات اس کی 123 سے لے کر 129 تک ہیں۔ عادلانہ نظام اطراف کے علاقوں میں بھی قائم کرو۔ تبوک کا جو معاملہ ہے تو سرزمین عرب سے باہر نکل کر سلطنت روما کے خلاف ہوا۔ اب یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے اطراف کے علاقوں میں بھی تم اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرو، سٹرگل کرو، اور اس کے لیے اگر اطراف کے علاقوں میں نکل کر قتال کرنا پڑے تو قتال بھی کیا جائے، تاکہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دین کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع میسر آ سکے۔ They also get the opportunity to have benefit from دین۔
تو کیا بتایا گیا منافقین کے بارے میں کہ وہ طنز کے طور پر پوچھتے ہیں کہ کس کے ایمان میں اضافہ ہوا جو یہ سورت جو ہے نازل ہوئی ہے۔ معاذ اللہ، مذاق اڑاتے ہیں، طنز کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ ایمان والے، ان کے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے قرآن حکیم کی آیات کے نزول سے۔ البتہ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے تو ان کی باطن کی خباثت میں، گندگی میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ سورۃ التوبہ کے آخر میں بہت عظیم آیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے بھی، کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے انتہائی محبت کرنے والے، تم سے انتہائی شفقت کرنے والے اور تمہاری خیر کی بڑی خواہش رکھنے والے ہیں۔ اگر تم ان کی بات پر لبیک کہو گے تو پھر جان لو کہ ان کا بھروسہ تو اللہ پر ہے اور وہ اللہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو اس کے بعد 11ویں جو پارے میں سورہ یونس ہے جو کہ مکی صورت ہے۔ سورۃ التوبہ جو ہے مدنی صورت ہے۔ اب مکی صورتوں کا جو سلسلہ ہے پارہ نمبر جو 11 میں انشاءاللہ کنٹینیو ہو رہا ہے۔ سورہ یونس اور کافروں پر اتمام حجت کا بیان آپ کو جو ہے اس میں ملے گا۔ حق اس میں واضح کر دیا گیا ہے اور دو ٹوک انداز میں اتمام حجت کا معاملہ ہو گیا۔ یہ ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پر سورہ یونس کو آغاز کرنے سے پہلے آخری جو آیتیں ہیں اس میں ان آیات میں خاص طور پر ایمان افروز اور خوش کن بشارت دی گئی ہے سورہ توبہ کی بالکل آخری آیات میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی میں سے ہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود نوع انسانی کے لیے کیا ہے؟ باعث فخر و سرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے والہانہ محبت کرتے ہیں، امت کے لیے ہر بھلائی کی خواہش رکھتے ہیں، امت کے لیے کوئی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی ناگوار گزرتی ہے۔ خاص طور پر باعمل اور مخلص اہل ایمان کے حق میں تو آپ بہت ہی زیادہ مہربان اور شفیق ہیں۔ اس کے باوجود اگر امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر نہ چلے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی عنایات ہی کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہی پر بھروسہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عظیم اقتدار کا حامل ہے۔ پھر آپ کو ذکر کر دیا کہ یہاں سے اب آگے سورہ یونس شروع ہو رہی ہے۔ قریش پر اتمام حجت کی یہ صورت ہے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے اور مضامین سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین کو اویئر کر دیا گیا، ان کو آگاہ کر دیا گیا کہ تم پر حجت پوری ہو چکی ہے، لہذا اب تم اپنے برے انجام کو پہنچنے والے ہو۔ اگر آپ آیات دیکھیں تو آیات 1 سے لے کر 70 تک اس میں ایمانیات ہیں، یعنی ایمانیات ثلاثہ، مطلب توحید، رسالت اور آخرت کا تذکرہ آپ کو ملے گا 1 سے 70 تک۔ 71 سے لے کر 98 تک رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش ملے گی، کنفلکٹ ملے گی۔ 99 سے لے کر 103 تک ایمان اور اس کا حصول نظر آئے گا، اور 104 سے لے کے 109 تک اللہ کی طرف سے دو ٹوک اعلانات ہیں، اناؤنسمنٹس ہیں۔ تو یہاں پر جو آیا نمبر 1 اور 2 رسول کے انسان ہونے پر حیرت، ان آیات میں قرآن حکیم کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ یہ ایک حکمت بری کتاب ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کیا گیا تاکہ وہ لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کر دے اور نیک لوگوں کو اللہ کے ہاں اعلیٰ درجات ملنے کی بشارتیں دیں۔ البتہ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ ایک انسان کیوں کر رسول ہو سکتا ہے۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ماننے کی بجائے ایک کھلم کھلا جادو کر دینے والا جو ہے وہ کہنے کی گستاخی کی۔ آگے جو ہمارے پاس اس پورے رکوع میں جو تھیم اس کا بن رہا ہے، رکوع نمبر جو 1 ہے، آیات 1 to 10، مظاہر قدرت پر غور کر کے ایمان حاصل کرو، پورے رکوع کے جو اگر آپ خلاصہ نکالیں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں جا بجا ہمارے سامنے موجود ہیں۔ وہ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی ہدایت کا سامان، اور وہ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کے لیے اللہ کی گریٹنس، اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں بڑھ جاتی ہے پھر، اور اللہ کی محبت دل میں بڑھ جائے، انہیں اللہ کی اس کائنات کے مظاہر میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو قدرت کے مظاہر جا بجا پھیلے ہوئے ہیں۔ بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو بنایا، سورج اور چاند اللہ نے تخلیق فرمائے، رات دن کا نظام اللہ نے بنایا، پوری کائنات کے معاملات کی تدبیر وہی رب فرما رہا ہے، اور جو لوگ ان مظاہر پر غور کر کے ایمان لاتے ہیں وہ جنت میں ہوں گے، اور جو بد نصیب دنیا کے حسن میں کھو کر غافل ہو گئی ہیں وہ بہرحال جہنم کا عذاب پائیں گے۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ پھر رکوع نمبر 2 ہے، آیات 11 سے لے کر 20 تک ہیں۔ کیا من گھڑت معبود شفاعت کریں گے؟ یہاں ذکر آیا ہے کفار کی طرف سے مطالبہ تھا کہ قرآن کو بدل ڈالیے، یا کچھ اور تبدیل کر کے لے آئیے، یا کچھ اور ایسا لے کر آئیے جو ہمارے لیے قابل قبول ہو۔ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری خواہشات کی پیروی تھوڑی کرتے ہیں، وہ تو سراسر اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ کہاں تم اپنی اونچی نیچی عجیب عجیب سی ڈیزائرز لے کے آ جاتے ہو اور ان کے سامنے آ کے رکھ دیتے ہو کہ یہ کر لیں تو وہ کر لیں، ایسے کر لیں تو ویسے کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمپلیٹلی مکمل طور پر اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ نے قرآن جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے، اسی کو مانو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ بتایا گیا کہ جو تم نے خود ساختہ معبود اختیار کر رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یہ تمہارے حق میں کوئی سفارش کرنے والے نہیں ہیں۔ معبود برحق تو صرف وحدہ لا شریک ایک اللہ ہے، اور تمہارے چھوٹے معبود اور ان کے بارے میں تمہارے تصورات یہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ پھر رکوع نمبر 3 ہے، آیات 21 سے لے کر 30 تک ہیں۔ فرشتوں اور اولیاء اللہ کا مشرکین سے اعلان بیزاری۔ فرشتوں کو اللہ کی خدائی میں یہ لوگ شامل کیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کا یہ اسلوب رہا ہے، ایک تو انہوں نے جھوٹے معبودوں کو اختیار کیا، دوسرا فرشتوں کو اللہ کی خدائی میں شامل کرنے کا جرم بھی انہوں نے کیا۔ ان سب کی طرف سے نفی کر دی جائے گی، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی الوہیت میں انہوں نے شامل کر دیا تو وہ بھی صاف انکار کر دیں گے۔ یہاں پر ذکر کیا آ رہا ہے بیسیکلی کہ اللہ جب انسان کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو وہ عیش میں آ کر یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں بھی کہ جب ہمیں رحمت ملتی ہے، رب کی آسائشیں ملتی ہیں، آسانیاں ملتی ہیں، تو کیا ہم جیسے بندے بھی غافل ہو کر آسائشوں میں پڑھ کر جو ہے یاد خدا سے غافل ہو جاتے ہیں، یا کہ ہمارے زبانوں سے یا دلوں سے کثرت سے ذکر نکلتا ہے؟ رحمت کے دوران، آسائش کے دوران، آسانیوں کے دوران کیا ہم یاد خدا میں مصروف اور مشغول رہتے ہیں؟ البتہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو خوب اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ مفاد پرستی کا معاملہ ہو گیا اگر ایسا ہے تو۔ یہاں ان آیات میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ مشرکین کے بارے میں ذکر ہے، جب کشتیاں ان کی سکون سے چلتی ہیں، بہت لطف اندوز ہوتے ہیں، بڑی عیاشیاں کرتے ہیں، اور ذرا کہیں طوفان آ جائے، کشتی بھنور میں پھنس جائے تو سارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ ان کو یاد آتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر اس مصیبت سے اللہ نے بچا لیا تو وہ دوبارہ پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ They will not be disobedient in future۔ لیکن جب اللہ بچا کر خشکی پر لے آتا ہے، when they are survived Allah helped them، تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں، عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ They didn't keep their promise، they broken it right away۔ تو ہم بھی غور کریں کہ مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے،
اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب مشکل دور ہو جاتی ہے تو کیا اللہ کو بھول جائیں گے؟ استغفر اللہ، اللہ ہمیں ایسا کرنے سے محفوظ رکھے۔ مشرکین کو بتایا کہ جو عہد توڑ دیتے ہیں ان قریب اس بد عہدی کی ان کو سزا مل کر رہے گی۔ پھر قیامت کے دن کا بیان ہے۔ اس کچھ چہرے اس دن جو ہیں وہ روشن ہوں گے اور وہ ابدی جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ روشن چہرے ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو نافرمانوں کے ہوں گے، جو سیاہ ہوں گے، وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ مشرکین فرشتوں کو اور اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ سب لوگ ان کے شرک کا قیامت کے دن انکار کر دیں گے، بیداری کا اعلان کریں گے اور کہیں گے کہ ہم ان کی پکار سے، ان کی باتوں سے، ان کے شرکیہ عمل سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت مشرکین کو اندازہ ہو جائے گا کیسے غلط اور بھونڈے ان لوگوں نے عقائد اختیار کر رکھے تھے۔ تو ایک طرف تو ہمیں خوشخبری یہ سنائے گی کہ اس دن جو ہیں وہ روشن ہوں گے ان لوگوں کے چہرے اور وہ ابدی جنتوں کے مزے لوٹیں گے جو کہ فرما برداروں والا بیہیویئر جنہوں نے اپنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسے خوشنما روشن چہرے عطا فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ وہ وقت آئے یا اب ہماری یہ سچویشن ہو کہ اب تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بھی جب ہم پہنچے تو ہم چین والے ہی رہیں انشاءاللہ۔ رکو نمبر 4 آیات 31 سے لے کے 40 تک، حق کے اعتراف کرنے پر مجبور کرنے والے سوالات۔ فطرت انسانی میں توحید کی معرفت موجود ہے۔ جا بجا قرآن دلائل دے کر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے ہمیں۔ پوچھا کیا گیا ہے کہ کون ہے جو آسمان و زمین سے تم کو رزق دیتا ہے؟ کون ہے جو بصارت اور سماعت کا اختیار رکھتا ہے؟ کون ہے جو مردہ کو زندگی اور زندہ کو موت دیتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ اس کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ کس نے پہلی مرتبہ کسی شے کو پیدا کیا؟ دوبارہ وہی اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ کس نے سیدھے راستے کے لیے ہدایت عطا فرمائی؟ کس نے اتنی ساری کتابیں نازل فرمائی؟ ان تمام سوالوں کا جواب ہے تو یہی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ تو پھر یہ لوگ غیر اللہ کو اور جھوٹے معبودوں کو جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کیوں پکارتے ہیں؟ رکو نمبر 5 آیات 41 سے لے کر 53 تک، دنیا کی زندگی کی مدت ایک گھڑی یا اس سے بھی کم ہے۔ یہاں ہمیں کیا بتایا گیا کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا تو محسوس کریں گے دنیا کی زندگی کی مدت جو ہے نا وہ ایک گھڑی یا اس سے بھی کم تھی۔ یقیناً خسارے میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس قلیل مدت کی زندگی کو غفلت میں گزار دیا۔ کل اعتراف کریں گے کہ بہت ہی تھوڑی تھی اور آج اسی کے مزے کے اندر ایسے مگن ہوئے ہیں، ایسے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی حقائق کھول کر بیان فرما رہا ہے، ریالٹی ہمارے سامنے شو کر رہا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ اللہ عارضی زندگی کی بجائے ہمیں آخرت کی دائمی زندگی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دارالعمل یہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں۔ کل جہاں پہنچنا ہے وہ صرف اور صرف دارالجزا ہے۔ تو کیا بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے، روشنی کے لیے، ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا، پھر ان کو مہلت عمل بھی دی، اور جب مہلت ختم ہو گئی اور لوگ باطل پر اڑے کے اڑے رہے تو پھر اللہ نے ان کو کیا کیا؟ ملیا میٹ کر دیا۔ بتایا کیا گیا کہ اب جو لوگ زمین پر باقی ہیں وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا عذاب کے آنے پر توبہ کریں گے؟ اس وقت تو مہلت عمل ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہم جہاں بیٹھے ہیں یہاں ہے کرنے کا کام
موقع ملا ہوا ہے کرنے کے لیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ آخرت کے لیے جتنی ممکن ہو نیکیاں ہی نیکیاں اور اعلیٰ اور اچھے اعمال جو ہیں وہ زیادہ کر سکیں، وہاں پر پہنچے تو وہی پلڑے جو ہیں بھاری ہوں، نامہ اعمال رائٹ ہینڈ میں ہی ہمیں دیا جائے انشاءاللہ۔ رکو نمبر 6 ہے، آیات 54 سے 60 تک ہیں۔ قرآن حکیم کے عظمت کی 4 شانیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ وعظ ہے اللہ کی طرف سے جو دلوں کو نرم کرتا ہے، غافلوں کو غفلت سے بیدار کرتا ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ قرآن شفا ہے، باطن کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں دنیا کی محبت کی بیماریوں کا علاج کر دیتا ہے۔ قرآن ہدایت ہے، اس سے لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، راہ ثواب صحیح راہ ان پر واضح ہو جاتی ہے جو اس کے طلب اور تڑپ رکھتے ہیں۔ اور مزید کیا بتایا گیا کہ جو اس کے تقاضوں پر عمل کریں ان اہل ایمان کے لیے قرآن حکیم جو ہے رحمت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے یہ اللہ کی رحمت سے عطا ہوا ہے۔ اگر آج ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، اس کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم ہے۔ اللہ ہمیں صدقے دل سے ایمان عطا فرمائے، باقاعدہ ریگولر بیسس پر تلاوت کی اور اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کے احکامات کے نفاذ کی اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تبھی ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں گے صحیح معنی میں۔ رکوع نمبر 7 آیات 61 سے لے کر 70 تک۔ اللہ کے نزدیک محبوب عمل تلاوت قرآن کریم۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایڈریس کیا گیا، ان سے خطاب ہے جس کام سے آپ مشغول ہوں اللہ خوب جانتا ہے، لیکن ایک خاص کام کا ذکر کیا، جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اللہ اس کو خوب سنتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ تلاوت قرآن کا عمل علیحدہ سے اس مقام پر بیان ہوا ہے separately and it's too much important، اور اس کی تلاوت کا معاملہ بہت عظمتوں والا عمل ہے۔ No doubt it's a great act۔ اللہ ہمیں باقاعدہ قرآن حکیم کی تلاوت کی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں بھی یہ مرتبہ حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب سنے انشاءاللہ۔ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست کون ہیں، کہ جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں اور وہ تقوی سے مزین ہیں۔ دل میں ایمان اور تقوی ہو یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں، یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارتیں ہیں، گڈ نیوز فار them، اور اللہ کی رضا کی کیفیت ان کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ بتایا کیا گیا کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہ ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا آئندہ کے بارے میں، نہ کوئی غم ہوگا ماضی کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، ایک تو انسان کو کس طرح کے خوف ہوتے ہیں، یا تو اسے خوف ہوتا ہے جو ہے ریلیٹڈ ٹو فیوچر، یا پھر اسے غم ہوتا ہے ریلیٹڈ ٹو پاسٹ۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا فیوچر کے بارے میں، نہ انہیں کوئی غم ہوگا پاسٹ کے بارے میں۔ خوف اور غم سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کہ اولیاء اللہ ہیں نجات عطا فرمائے گا۔ رکوع نمبر 8 آیات 71 سے لے کر 82 تک۔ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ آخری گفتگو فرمائی، دس واز دا لاسٹ ڈائلاگ، اور کہا کہ دیکھو تم پر میری تبلیغ کا عمل اگر ناگوار گزرتا ہے تو تم جو چاہو میرے خلاف کر لو، میرا بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے، اور میں تو بے غرض ہو کر جو ہے بے لوث ہو کر، یعنی میرا کوئی مفاد نہیں ہے اس میں تو تمہارے بینیفٹ کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے تبلیغ کر رہا ہوں اور تبلیغ کا عمل تمہارے لیے کر رہا ہوں، اور کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا۔
I don't need any reward, any money, anything. یہ تو تمہارے اپنے بینیفٹ کے لیے تمہیں اللہ کا میسج کنوے کر رہا ہوں. مگر بدقسمت قوم، ان لوگوں کی میجورٹی نے ریفیوز کیا، اکثریت نے انکار کیا، اور پھر آخر میں وہ ہلاکت سے دو چار کر دیے گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے. انہوں نے فرعون اور اس کی قوم کو دعوت حق پیش کی، وہ معجزات کے ذریعے حق کا ثبوت تک پیش کیا. انہوں نے جب حق کا ثبوت مانگا ہے، پروف مانگا ہے، وٹنس مانگا ہے، they provided it. مگر ان لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت کا، انویٹیشن کا معاذ اللہ مذاق اڑایا، معجزات کا انکار کیا، ان کو معاذ اللہ جادو قرار دیا کہ دس از اے میجک، اور پھر ماہر جادوگروں کے مقابلے کے لیے بلایا. آپ کو پتا ہے کہ پھر کمپٹیشن ہوا جادوگروں کے درمیان اور ان کے درمیان. پھر جادوگروں کو مقابلے میں شکست ہو گئی. وی نو ویری ویل کہ کس طرح سے وہ ہارے. اللہ نے حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا واضح فرما دیا. مشہور واقعہ جو اس مقام پر بیان ہوا ہے، یہ اس رکوع سے ریلیٹڈ تھا. پھر رکوع نمبر 9 ہے ہمارے پاس، آیات 83 سے لے کے 92 تک ہے. بنی اسرائیل کا اول قبلہ خانہ کعبہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور وہ یہاں پہ ڈسکرائب کیا جا رہا ہے. فرعون اس کے لاؤ لشکر کے لوگ ظلم و ستم کر رہے تھے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر اور توکل کی تعلیم دی اور فرمایا کہ دیکھو، اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا کر مسجد کی صورت دو اور وہاں نماز قائم کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد کی التجا کرو. معلوم یہ ہوا کہ ان کے لیے بھی خانہ کعبہ ہی قبلہ تھا، کیونکہ ہیکل سلیمانی جس کو بعد میں یہود نے اختیار کیا وہ تو بعد کی تعمیر ہے، تو خانہ کعبہ ہی ان کے لیے قبلہ مقرر کیا گیا تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے اللہ، فرعون اور آل فرعون ان کو تو نے خوب اسباب دیے ہیں، they have a lot of resources. اے اللہ ان کو غرق کر دے، اے اللہ ان کو برباد کر دے، کیونکہ اے اللہ یہ تیرے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. اللہ نے فریاد سن لی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا. غرق ہوتے ہی فرعون ایمان لایا، کہتا ہے میں ایمان لے آیا. فرمایا اب ایمان لاتا ہے؟ اس سے پہلے نافرمانیاں کرتا رہا. پھر اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا اور قیامت تک کے لیے عبرت کا ذریعہ بنا دیا. تو پوائنٹ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ اور نوٹ کرنے والا یہ ہے کہ جب تک ملک الموت نظر نہیں آتا، غیب کی چیزیں نظر نہیں آنے لگ جاتی، تب تک ہے میرے اور آپ کے پاس مہلت عمل. زندگی میں کوئی بھی گناہ ہوا ہے، کوئی بھی لغزش ان سے روز ہی ہوتی ہے، ہر لمحہ ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنا کریم ہے، عظیم ہے کہ اس نے نمازیں ہمیں دی ہیں. ہم وضو کرتے ہیں، ایک ایک اعضاء سے، آرگن سے، ہمارے ناک سے، منہ سے، ہر جگہ سے ہمارے گناہ جو ہیں وہ دھل رہے ہوتے ہیں. ہم رکوع میں جاتے ہیں، ہمارے گناہ جڑتے ہیں. ہم سجدوں میں جاتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو قدم قدم پر ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں کہ کسی طرح میرا یہ بندہ جنت لے جائے مجھ سے. لیکن ہم جو ہے پھر دوبارہ دنیا کی طرف مگن ہو جاتے ہیں، ہماری نمازوں میں سے فوکس پھر آؤٹ ہو جاتا ہے، ہمارے وضو بھاگ دوڑ میں ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا ہے ہم سب کی دل سے کہ وہ اپنے لیے ہمیں خالص کر لے، ہماری نمازوں میں فوکس ہو، ہماری زندگی آخرت اورینٹڈ بن جائے انشاءاللہ. پھر رکوع نمبر 10 ہے ہمارے پاس، آیات 93 سے لے کر 103 تک ہیں. کاش قوم یونس علیہ السلام کی طرح دیگر قومیں بھی توبہ کر لیتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم یونس کی تحسین کی ہے، اپریشیٹ کیا ہے ان کو. عذاب کے آثار انہوں نے دیکھے، پوری قوم نے اجتماعی توبہ کر لی، سب کے سب اللہ کے سامنے جھک گئے. اللہ تعالیٰ نے آئے ہوئے عذاب کو دور کر دیا، ان کو معاف کر دیا. اور پھر بتایا گیا ہے کہ کائنات میں اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں، ان پہ غور کرو. تو یہ ہمارے لیے ہیں، یہ جو نیشنز ہیں دنیا میں، جو امت ہے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. اگر آج بھی ہم مصائب کا شکار ہیں، پریشانیاں ہیں، ہمیں بینگ اے نیشن سب کو اللہ کے آگے جھک جانا چاہیے.
ایک کلیکٹیو جو توبہ ہوتی ہے نا وہ اللہ کو بہت پسند آتی ہے. انڈیویجول بھی ڈیفینیٹلی میٹر کرتی ہے لیکن کلیکٹیو توبہ دیکھیں نا پھر قوم یونس جھک گئی تو اللہ نے اپنا عذاب ٹال دیا. پھر یہی بتایا گیا کہ اللہ کی توحید کو پہچانو اور اس پر ایمان لے آؤ. یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ ہمیں بھی دعوت دے رہی ہے اجتماعی توبہ کی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے تب ہی ہمارے جو حالات ہیں نا وہ سدھریں گے. اس کے بعد سورہ یونس کا آخری رکوع نمبر 11 اور 11ویں پارے کا بھی آخری رکوع ہے. رکوع نمبر 11 جو ہے اس میں آیات 104 سے لے کر 109 تک آ رہی ہیں. باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا. مکی دور کے آخر کا بیان ہے. سرداران قریش جو قریش کے لیڈرز تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑے طویل عرصے سے ان کو دعوت حق پیش کر رہے تھے مگر یہ بتوں کی پرستش پر ڈٹے رہے اور معبود واحد اللہ کی عبادت کا انہوں نے اختیار جو ہے نہیں اس کو کیا. ٹھیک یہ ڈٹے رہے ہیں اپنے وہ صنام اپنے بتوں کی پرستش پر اور جب معبود واحد کی طرف ان کو بلایا گیا تو انہوں نے اس کو اختیار اور آپٹ نہیں کیا اور اللہ کی عبادت نہیں کر کے دی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو ٹوک انداز میں یہاں یہ کہلوایا جا رہا ہے, یہ اناؤنسمنٹ دی جا رہی ہے اور وہ بھی بورڈ اناؤنسمنٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کریں گے. ناٹ ایٹ آل. اللہ ہی ہے جو کل نفع اور نقصان کا اختیار رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے لاس, اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے کوئی بھی پروفٹ. تو جو بھی کوئی بینیفیشل چیز ہے یا لاس والی چیز ہے اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ نے حق نازل کر دیا ہے. جو قبول کرے گا وہ جنت پائے گا اور جو رد کرے گا اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کی پیروی کرنے, حق پر ڈٹے رہنے کی تلقین ہے اور اسی کے ذریعے اہل ایمان کو حق پر ڈٹے رہنے کی تلقین کی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے, قرآن کے تقاضوں پر عمل کی بہترین توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب